अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गुले राना और मैं हूँ इस वक्त इफ़त उमर के शो से इट ऑल में. देखना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. Hi viewers, Hanif Jewelry and Watches presents Say It All with Iffat Umar. आज मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवा रही हूँ जिनकी मैं बहुत फैन हूँ, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ. उनकी जिंदगी की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है. मैं बात कर रही हूँ गुले राना जी की. अस्सलाम वालेकुम गुले राना. I was really looking forward to this interview. You know why? Why? I think कि आपकी ज़िंदगी की कहानी is one of the most inspiring and interesting stories. Oh really? Oh yes. और ये हमारी ऑडियंस को पता चलनी चाहिए कि ये पटाखे ने ज़िंदगी में किया क्या कुछ हुआ है. और मज़े की बात ये है, अगर यही जुमला मैं तुम्हारी तरफ पलटाऊँ तो ये जुमला नहीं पलटा रही मैं. On honest to God, not because of this show, not because of anything, but you. I told you that I was dying to come into your show. Or just because of honor for me, just because of you, Iffat. Because you're such an intelligent woman that I know कि when you say something you mean it. Yes, I mean it. क्योंकि अभी से नहीं. मैं जब एक्टिंग का तो खैर मैं अपने आप को कहती नहीं, बस चल चलाओ वाला काम है एक. When I was in production, if you remember. आप आज पे होती थी, मैं आपको तब से जानती हूँ. हाँ जी. मैं कल की हूँ और आज पे भी थी और उससे पहले भी मैं आई वाज इन प्रोडक्शंस. तो मुझे उस वक्त से जो है वो ये वजह नहीं है कि तुम्हारे सामने आके बैठी हूँ और कह रही हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो. मुझे हमेशा से इंस्पायर करती हो, अच्छे से करती हो. अगर जानती भी नहीं थी तब तुम्हारी शक्ल अच्छी लगती थी. मैं लोगों से कहा करती थी कि अगर मुझसे कोई पूछता था, मैं एक चीज़ अपने लिए ज़रूर कहती हूँ कि चाहे मैं कह सकूँ ना कह सकूँ कि मैं एक्टर हूँ या मैं को प्रोडक्शन, आई एम अ वेरी गुड व्यूअर. ओके. यस. एंड यू आर एन अमेजिंग एक्टर. विल कम टू इट लेटर. या. तो उस वक्त मुझसे जब कोई कैमरे की बात करता था तो मैं पाकिस्तान में जिसका नाम लेती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैंने कहा ऐसा चेहरा जिसको कैमरा ऐसे अपनी तरफ खींचता है, दैट इज इफ़त. रियली? यस. आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा दिल नहीं किया तुम्हें बताने का. बचपन से शुरू करते हैं. कितने बहन भाई थे, कैसा बचपन था? 5 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हैं. माशाल्लाह. और मैं सबसे छोटा पांडा हूँ. अच्छा. और सबसे ज्यादा जिसने सबको नचा के रखा. अच्छा, एक बात पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये है शो, मैं जैसे बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलूँगी. मैं बनावट नहीं कर सकूंगी. और बनावट चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो आप इंस्पायरिंग है इतनी. मैं नहीं कर सकूंगी कि जी इफ़त वो यस आई एम द यंगेस्ट. नहीं, मैं छोटा पांडा हूँ. तो मैं 5 बहन भाइयों में सबसे आखिरी में हूँ. और सबसे लाडली? लाडली शायद मैं उससे वाली शायद इतनी थी कि मैं बाय फोर्स लाडली थी कि अच्छा चलो मैं हूँ. क्योंकि वो एक होता है बहन भाइयों में 2 भाई और 2 बहनें, तो वो एक भाई और एक बहन की बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको कह ले आप जोड़ीदार. जोड़ी बन गई. जोड़ी बन गई, एक की अलग बन गई. आप किसी कलर रह गए. हाँ, वो एक होता है ना कि वो हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने तय यही सोचती रही कि शायद मैं अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती रही. तो उससे शायद मैं बहुत सब कहते थे कि गुस्से वाली हो, तो मैं बन ही गई गुस्से वाली. शायद मुझे ये लगा. आज मैं सच तुम्हारे शो में बता रही हूँ. ओके. तो वैसे गुस्से वाली हैं आपको खुद को लगता है? सभी कहते हैं तो मैंने भी मान लिया. मुझे नहीं लगता आप गुस्से वाली होंगी. डाडी तो होंगी. यू मस्ट बी वेरी प्रिंसिपल्ड एंड एवरीथिंग. आई थिंक ये लोगों को फर्क नहीं महसूस हुआ कि डाडा होने में और गुस्सा होने में फर्क है. हाँ. मतलब मेरे लिए ये है कि अगर मेरा बेटा भी गलत है तो वो गलत है. अच्छा. और अगर कोई आपका सो कॉल्ड, मुझे तो ये जुमला ही नहीं अच्छा लगता, सर्वेंट या कोई आप जो आपका हेल्प है आपके घर में, बिल्कुल वो भी ठीक है तो ठीक है. हाँ. जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है. शायद ये चीज़ रही जिंदगी भर, तो वो लोगों ने उसको गुस्से का रंग दे दिया.
شاید تو کیا بچپن میں کیا بہن بھائی آپس میں کھیلتے تھے؟ ہرا بھرا گھر تھا؟ کس طرح کی لائف تھی؟ بالکل ہرا بھرا گھر تھا اور الحمدللہ ہے. والد صاحب میری انسپریشن رہے ہمیشہ اور آئی تھنک if I'm not wrong I have yet to see person like my father. اس لیے کہ ان کو میں والد ہونے کے ناطے نہیں، ہر طرح سے میں نے ان کو زندگی میں دیکھا، ان کے کام میں دیکھا، ان کو ان کے لوگوں سے ڈیلنگز میں دیکھا، رشتہ داریوں میں دیکھا، میں نے انہیں ہر طرح سے دیکھا. وہ مجھے ایک مکمل شخصیت لگے اور میری کوشش ہے کہ میں زندگی میں ان کو فالو کروں تاکہ جتنے وہ تھے اس کا اگر میں سمجھو کہ یہ میں پھر کہتی ہوں کہ میں اپنے والد ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہی، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر میں سوچو وہ کیسے ہوں گے، کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کا 5% بھی زندگی میں کر گئی تو میں بہت کامیاب ہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ابا نے بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ الگ الگ رویہ رکھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو ہوں ہی مائی منڈا. اچھا. امی تو یہی کہا کرتی تھی دیکھیے آپ اسے، یہ کیا یہ لڑکی ہے، اس کو لڑکیوں کی طرح. انہوں نے کہا 4 ہے نا یہ تمہارے ماشاءاللہ، اس کو تم میرے پہ چھوڑ. تو انہوں نے مجھے جب اپنے بال کٹوانے جانا تو مجھے بھی اسکوٹر بٹھا کے ساتھ لے جانا. تو مجھے یہ وہی نہیں ہوتا تھا کہ میں بیٹی یا بیٹا، میں نے نہیں دیکھا اپنے والد کو کبھی کہ بیٹیوں میں، بلکہ والد میرے جو تھے ساری زندگی، جب ہم سب کی شادیاں ہو گئیں اور ابا میرے والدین میرے لندن میں رہتے تھے، تو ہم جب بھی ان کے پاس جاتے تھے تو اگلے دن ہمیں لفافہ ملتا تھا. اچھا. جس میں ہمارے ٹکٹ کے پیسے اور ہمارے خرچے کے پیسے ہوتے تھے. تو میں نے ان سے کہنا، میں ہی ایک ایسا بچہ تھا، میں نے کہا ابا یہ صدر سے تھوڑی آ رہے ہیں یا لاہور سے تھوڑی آ رہے ہیں، ابا یہ تو کہتے ہیں نہیں بیٹے میرا یہ اس طرح ہے بیٹیوں کے لیے، تو یہ ہمیشہ رہے گا، چاہے تم بھی یہ سفر کا جو خرچہ ہے وہ چاہے 10 روپے ہو یا چاہے 10 لاکھ ہو، یہ تمہیں یہ میرا ہے، بیٹیوں کا مجھے کرنا ہے. انہوں نے ساری زندگی ٹل ہز ڈیتھ مجھے یاد ہے ذمہ داری ان کے سر تھی. پاکستان آتے تھے تو وہ مجھے اپنا والٹ دیتے تھے اور کہتے تھے ٹکٹ کے لیے چھوڑ دینا، باقی سب تیرا. اور آخری مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے ایک I still remember I was sitting in my lounge and he was writing something. بڑے وہ تھے اصول والے، حد سے زیادہ اصول والے تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے تو مجھے بلایا وہاں سے، اور جب بہت محبت سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے ادھر آ. میں گئی، میں نے کہا یہ لے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ نہیں دیا، کہنے لگے 6 مہینے تو تجھے فکر ہی نہیں ہوگی. چیک دیا انہوں نے مجھے، اور اس کے بعد کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ I don't know. اور کوئی ایسے سینٹ نہیں تھے، کوئی میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. میں نے اپنے ابا کو کبھی بہت اتنا ریلیجس نہیں دیکھا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے جیسے انہوں نے زندگی جو آخری دن تھے ان کے، تو مجھے لگا کہ آئی تھنک ہی نیو دیٹ. جو سسٹم کیا انہوں نے، جو جس طرح سے ساری چیزیں شفٹ کی، جس طرح سے یہ یوں کرا دو، کبھی نہیں مجھے غصہ ڈانٹتے تھے. تو میں نے تو ابو نامہ شروع کر دیا. Why not? اس لیے کہ اتنا کچھ ہے. One of the most important part of your life. انہوں نے میں نے کہا نا کہ وہ because he was in CDA, he was government servant, he was chartered accountant. تو وہ حساب کتاب والے لوگ نہیں ہوتے کہ اتنا ادھر اتنا یہ. تو انہوں نے ایک ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے اس میں اپنا جو کیا ہوا حساب کتاب مجھے لے کے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو کچھ چیز کہ یہ بیٹے، میں نے کہا ابا کل کر لیں گے. میں جلدی مختصر یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر ابو کے نام کی چیزیں شروع ہو گئی تو یہ وقت تھوڑا پڑ جائے گا. تو اس دن انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ابا میرے شوٹ پہ سے بار بار کال آ رہی ہے، آج بھی چلتے ہیں کل. مجھے اتنی زور سے ڈانٹا ہے فرد کہ میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں ابھی کرو ہی. تو میں نے وہ بڑی خیر مختصر یہ تھا کہ امی کے سگنیچرز کرنے تھے، وہ کر کے کے میں آ گئی. تو جب وہ گئے دنیا سے تو مجھے ریئلائز ہوا، کیونکہ وہ ایسے ہی چلے گئے. میں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو بڑی ساری چیزیں جو ہے سارا پیپر ورک کروا کے گئے. ذمہ داری کیسے نبھا کے گیا وہ آدمی ہے. اور سوچے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان کو کبھی اتنا ہوتا ہے نا کہ جی کوئی ایسا شخص جو ہر وقت
آپ دیکھیں کہ جا نماز پہ ہو یا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ابا کو میں نے ہمیشہ راتوں کو دیر سے آتے تھے, کبھی ان کے دوست تھے, ان کی اپنے سرکل تھا. اور ایک جو سب سے مزے کی بات, جب ابو کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں یہ بتاؤں کہ ایک ایسی چیز تھی, ایک کچھ پیپرز ایسے تھے جو جب واپس آئی لندن سے تو مجھے یاد نہیں رہے کہ وہ کہاں ہیں. اب وہ ہم نے اپنے سلیمہ سے ساتھ مل کے پورا گھر چھان لیا. آئی ایم ناٹ ایکسیجریٹنگ اینڈ آئی ایم ناٹ لائنگ. وہ مجھے نہیں ملے, اور کنٹونمنٹ بورڈ اور یہ سارا کچھ اس طرح. میں نے کہا کہاں رکھ دیے میں نے پیپرز, میں کیا کروں, کس سے پوچھوں, کیونکہ وہ مجھ پہ ہی ریلائی کرتے تھے جب پاکستان آتے تھے. تو یو وونٹ بلیو, میں پریشان سو گئی. He came in my dream and he told me کہ وہاں پڑے کہ اس الماری کے اس جگہ پہ وہاں تم نے نہیں دیکھا. میں صبح اٹھی ہوں, میں بھول گئی کہ یہ کیا تھا. میں ایسے چائے پی رہی تھی اور میں نے ایک دم مجھے خیال آیا, میں نے کہا وہ جگہ رہ گئی دیکھنی. میں نے آواز دی سلیمہ کو, میں نے کہا سلیمہ یار وہاں دیکھ لو ایک جگہ. اس نے کہا باجی میں. جب وہ کام ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ مجھے, تب پھر مجھے یاد آیا کہ that اقبال انصاری came in my dream and then he told me that. مختصر یہ کہ وہ ایسے تھے. اور اماں کیسی تھی؟ اماں کیسی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ, الحمدللہ, انتہائی لاڈلی خاتون. اچھا, ابا نے نام ہی چنی رکھا ہوا تو سوچ لو اندازہ کر. ہوئے اماں ابا کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ پورا لڑتے تھے. مطلب میں کہتی تھی کہ بھائی خدا کا واسطہ کیا. اب اماں کبھی روتی ہیں نا, رویا نہ کر, ہر وقت لڑتی تھیں آپ ان سب کس بات کی روتی ہیں؟ تمہیں نہیں پتا. میں کہا مجھے ہی تو پتا ہے. میں نے کہا ہر وقت جو ہے وہ, لیکن محبت تو تھی نا. محبت یہ تھی کہ ابا میرا خیال ہے بہت محبت ہے. اچھا, ابا زیادہ کرتے تھے؟ بہت زیادہ. امی کے میں نے نہیں دیکھا امی کو کبھی بھی. آج بھی میری امی ہے, میں نے امی سے کہتی ہوں نا, میں نے کبھی 37 سال میں کوئین وکٹوریا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, لندن نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. امی کو بھی میری یہاں کھڑا کر دو نا تو وہ کہیں گے اچھا یہ کہاں ہے, ہم صدر میں آ گئے کیا؟ ریئلی؟ ہاں جی. تو اتنی پروٹیکٹڈ تھی وہاں پہ؟ وہاں پہ نہیں, ابا کے ہاتھوں. اب وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ اتنی پروٹیکٹ. ہاں جی. اما ڈزنٹ نو کہ یہ بازار کیسے جاتے ہیں اور شاپنگ کیسے ہوتی ہے, کپڑے کیسے بنتے ہیں. نہیں ابا. اور بہن بھائیوں کا آپس میں کیسا ریلیشن شپ ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ دو جوڑیاں تو بن گئی. ہاں, تو وہ میری کوئی جوڑی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. میرا نہیں خیال کہ میں آئی ایم شیور کہ آپ کبھی اس جوڑی میں ہو جاتی ہوں گی, کبھی اس جوڑی میں. نہیں, کسی جوڑی میں نہیں ہوتی. مجھے اپنی ایک بہن بہت اچھی لگتی ہے, بڑی والی ہیں وہ, کیونکہ وہ ان کا میں نے نام رکھا ہے نیوٹرل گیئر. اچھا. ہاں, کیونکہ وہ بالکل نیوٹرل گیئر ہیں. ان کے لیے بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, سب اچھا ہے. میں نے کہا تم تو ایک منافق خاتون ہو, تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہے. بڑی مطلب وہ تو ڈپلومیٹ ہوئی. پھر میں نے وہی تو کہا, اس کو اردو میں کہہ لیں منافقت. ہاں, آج میں آسم سے ایک بات کر رہی تھی, منافقت ایک ایسا سخت لفظ لگتا ہے, حالانکہ اس کو انگریزی میں کر لیں تو ڈپلومیٹ ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, تو وہ ٹھیک لگتا ہے. لیکن اور یہ بڑا ایک, میں ان سے یہی کہتی ہوں, میں نے کہا باجی تم سادی سی ہو, لیکن یہ کہ یہ کیونکہ اگر کوئی آپ کو پتہ ہے عفت کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں. سب کا دوست کسی کا دوست نہیں. یہ بڑی گہری بات ہے, لیکن یہ کہ ہے باقی فلسفی ہے یہ لائف کی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سبھی آپ کو پسند کریں, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو پسند کریں؟ ہاں, نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کون ہیں آپ؟ سینٹ ہیں, فرشتے ہیں, کیا ہے؟ جبرائیل نام ہے, میکائیل نام ہے, کیا نام ہے؟ مطلب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ. اچھا, تو مجھے اسکول کالج کی لائف بتائیں. ارے زہر لگتا تھا. نہیں پڑھائی پسند تھی؟ بالکل بھی نہیں.
मुझे अभी तक याद है, मत याद है, लोग कहते हैं ना मुझसे जो बड़ी बहन है वो बहुत ऐसी है ना, ओ माय गॉड माय स्कूल डेज वर द बेस्ट डेज, मतलब वो पाकिस्तान आएंगी तो मुझे मेरा कॉलेज देखना, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं देखना, जो क्या बाहर में गया दफा कर लानत भेजो तौबा। मैं तो बिल्कुल जब घर से जाती थी नफरत आती थी जो सोते हुए देखती थी लोगों को, घर वालों को, और वापस भी आती थी तो दिल चाहता था जिन तकियों पे सो रहे हैं वो उसी से मुंह गला दबा दो, इतना बुरा लगता था। ये सब आराम कर रहे हैं तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी। तो कोई पढ़ाई छड़ाई का शौक नहीं ना, रियली ना, पर इतनी आपने अच्छी वो जॉब पे थी, इतनी आपकी बड़ी जॉब थी, हाँ इतना बड़े बड़े आप काम संभालती थी, अभी ते पढ़न का शौक नहीं सी? ना, बिल्कुल भी नहीं। पढ़न नाल केड़ा किताबा पढ़न नाल कुछ आंदा नहीं आता। किताबा पढ़न नाल अगर आंदा हो तो फिर तो सारे इर्द गिर्द सारे BA PhD ने ते MPhil ने ते हर एक की फिल ने। हाँ ते मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि पढ़ो ना, जरूर पढ़ो। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। व्यूअर्स बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैं पढ़ाई के खिलाफ हूँ, ना 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 ना, ये पता चला मेरे पे एक और फतवा लग जाएगा। खातून आई थी जो कह रही है पढ़ना ही बेकार है, तो वो कहते हैं ना क्या, मुझे तो पूरा आता भी नहीं, पढ़िया न आप अपने नू पढ़िया नहीं, पढ़िया नहीं। हाँ तो ठीक है पढ़ना, जिनको पढ़ना है वो पढ़े, जिनको पढ़ने का दिल करता है वो जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। बल्कि मैं कहती हूँ कोई स्कूल यूनिवर्सिटी ना छोड़े। तो मुझे नहीं था, अब मैं क्या करूँ, इस एज में आके मैं किसी से डरूं कि कोई मुझे डांटेगा या क्या करेगा, गुजर गया, अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया। तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था पढ़ने का। मेरी मुझसे बड़ी बहन मुझे कहती है किताब पढ़ा करो और ये किया करो। मैंने कहा बात सुनो, मैं तुमसे ज़्यादा मशहूर हूँ, तुम 10 किताबें दिन में पढ़ती हो, मैं एक लफ्ज़ नहीं पढ़ती, तो मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी बातें करनी आती। ये तो है, बातें तो आपको बड़ी अच्छी मुझसे जो बड़ी बहन है, शी इज कमांडर इन रॉयल नेवी। अच्छा, शी इज OBE माशाल्लाह, ठीक है, और शी स्टडीड अ लॉट। अभी भी उन्होंने कोई डिग्री की हुई है। अच्छा, अभी भी की है, रिसेंटली उन्होंने कोई डिग्री बड़ी सी की है, तो गुड फॉर हर। हाँ ठीक है, और ना पढ़ के कोई कमी तो नहीं रहेगी माशाल्लाह। अच्छा मज़े की मैं तुम्हारे शो में क्या, मैं शोज़ में नहीं मैं इतना जाती, तो शायद इसलिए ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे शो में सच बोल रही हूँ, कि मैं ये सच्चाई बयान कर देती हूँ। मुझे पता है आपका, मैं कभी कितना बड़ा पटाखा है आप। मुझे तो ये नया सा फ़ोन आसिम ने दिलवाया, तो मैं 18 दिन परेशान रही कि भाई मेरा वो फ़ोन दे दो, मैंने हेलो और खुदाफिज ही कहना है, दूसरी तो मैंने कोई बात करनी नहीं है, टेक्स्ट करूँ तो अंगूठा दुखने लगता, तो ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर आ गई जवानी। हाँ बड़ी दीवानी थी। क्या गोल खिलाए? यासिम। वो तो माशाल्लाह तोहफा है अल्लाह का, तोहफा है अल्लाह का। उससे पहले का प्रोसेस बताए ना, मोहब्बत किससे हुई? सच बता दो। हाँ है, व्हाई नॉट। अच्छा, आसिम के अब्बा से हुई। ओके। और इस शिद्दत से हुई कि सारा कुछ ही छोड़ दिया। क्या था उनमें ऐसा? ये मुझे भी समझ नहीं आया। सारी जिंदगी मेरे वालिद ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। जब मैंने ये कर भी लिया तो भी सवाल नहीं किया। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे रैंडमली, तो उन्होंने मुझसे पूछा, और उस वक्त उसका कोई तुक भी नहीं था सवाल का। याद है मुझे, अखबार पढ़ रहे थे, तो कहने लगे बेटे आपसे एक बात पूछूं। जब वो आप जनाब पे आते थे ना तो लगता था सब कुछ होना है। मैंने कहा ये अच्छा खतरनाक बात है। तो कहते हैं बेटे वैसे आपने क्या देखा था? क्या देखा था? ये हाँ म्यूजिक। ओह, गाना गाते थे? सुर नहीं, सुरीले थे? हाँ, उनके हाथों में सुर है, उनके दिमाग में सुर है, और मैं समझती हूँ म्यूजिशियन जो होता है वो एक ये अल्लाह ताला की देन है। एक होता है जैसे तोहफा है। ओह यस। जैसे मेरे बड़े भाई उनको कहते हैं, मेरे बड़े भाई के बहुत अच्छे दोस्त रहे वो, उन्होंने कहा ही इज नॉट अ म्यूजिशियन, ही इज अ मैजिशियन। रियली? यस। So then what happened, Gulerana? Why didn't it work out? शायद मेरा गलत डिसीजन था, और आजकल की मैं समझती हूँ अगर 19-20 साल की जो लड़की होती है, बच्ची होती है, वो शायद उस ज़माने की कोई 40 साल की, इसका मेंटल लेवल जो है वो शायद उससे भी आगे है।
اس وقت کی 18-19 سال کے, مطلب مجھے یہ تھا. How old were you when you got married? 19. اور میں آگے بھی سن لو نا, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ سو واٹ, کروں گی, نہیں صحیح لگے گا تو واپس آ جاؤں گی. یہی سوچا ہوا تھا. ہاں نا, غلط بات تو کر ہی نہیں رہی بالکل بھی. اب تو اندر بھی ایک وہ نہیں رہا, ایک ڈر خوف ہوتا ہے نا عفت, جو تھوڑا بہت ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا میرے میں, پتہ نہیں ڈر خوف والی کوئی. اب مجھے بھی پتہ ہے یہ انٹرویو شاید کوئی دیکھے گا, یا شاید نہ دیکھے, یا شاید بہت سارے لوگ دیکھیں, تو آئی ڈونٹ مائنڈ کہ کسی کو بھی اگر یہ بات, یا کسی جس کے لیے بات کر رہی ہوں وہ بھی سن لے, تو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ڈر خوف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ دماغ سے کہیں, دل سے کہیں چلا ہی گیا ہے. جب جہاں جو دل چاہے بلوا لو, کہلوا لو, جو حقیقت ہے, جو سچ ہے, پتہ نہیں. وہ ڈراموں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی زندگی میں, ویسے بھی دلہے رانا سچ ہی یاد رہتا ہے, جھوٹ تو ویسے ہی بھول جاتا ہے. پھر بات ہے, پھر مولا کا فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر لو, ہر دعا قبول ہوگی. ہاں. کتنے سال کا تھا عاصم جب you got divorced? 10. He was 10. 10 سال تک فادر کو دیکھا, ان کے ساتھ رہے. ابھی بھی دیکھتا ہے. Did you go and meet him? Oh yes, I meet him also. Really? Oh yes. You're good friends? Oh yes. اب میرے عاصم کے جو سبلنگز ہیں وہ میرے سے ایسے ہیں کہ میں اگر لاہور جاؤں اور بیٹی کے پاس نہ جاؤں تو وہ تو مجھے قتل ہی کر دے. ارے واہ. ہاں, عاصم کی ماشاءاللہ 6 پھپھیاں, وہ 6 پھپھیاں, اب ہم 7 بہنیں. واو. Of course. And if I told you that I don't lie, I don't lie. اپنے لیے میں نے ایک سلوگن بنایا ہے خود سے, اور میں کوشش ہے میری کہ میں اس پہ بہت زیادہ عمل کروں. Ifat, I try not to lie. I don't say that I don't lie کیونکہ I'm not an angel. But no one is. I try not to lie. یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک سمجھے ایک بہت سکون ہے زندگی میں, ایک ایسا سکون بہت ہوتا ہے, سکون ہے, آپ کی سوچ ہے, بہت سکون ہے. اپنے لیے میں نے I try not to lie. That is all. This is final. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا ٹیلنٹڈ انسان اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس سے ایکٹنگ کرنی چاہیے؟ ایسے ہو سکتا ہے جیسے میں نے کیا. تو پھر کس نے کہا تھا کہ یار ایکٹنگ کر لو ذرا؟ محمد احمد. اینڈ واٹ ہیپنڈ, مجھے پوری تفصیل سے بتاؤ. ایسے ہی ادھر دیکھتے پروجیکٹس بنا رہی ہیں اپنے اور سارا کر رہی ہیں, پروڈیوس ہو رہے ہیں, پروڈکشن میں ادھر کرتے لیلا واسطی. اوکے. I was doing a show by the name of سپر کرارے. اچھا ٹھیک ہے, it was a huge show. ٹھیک ہے, وہ سنگل ہینڈڈلی میں نے کیا. تو اس میں لیلا واسطی ایک, I think she was there as a mentor, کچھ ایسے تھیں, she was there. اوکے. تو اس نے مجھے کام کرتے دیکھا, اور one fine day I received a call from her and she said کہ کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا میں یہاں, آپ یہاں آ سکتی ہیں آج ٹی وی کا؟ میں نے کہا آ سکتی ہوں. اس نے مجھے وہاں بلایا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے ندیم بیگ اپنے جو ہیں, ٹھیک ہے, he was in those days he was the boss. تو اس نے مجھے لے جا کے ایسے لیلا نے کہا کہ ندیم یہ گلرانا ہے, اور کیونکہ ایک سیریز چل رہی تھی دیکھ مگر پیار سے آج ٹی وی میں, اس نے کہا کہ وہ ڈائریکٹ کرتی تھی لیلا, اور ایک اور ہمارے فاروق پریو, انہوں نے کہا یہ مجھے اسسٹ کریں گی ایز پروڈیوسر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی وانٹ ہر ود می. اس نے کہا ندیم مجھے یاد ہے کیا, انہوں نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی, آئی ایم ٹیکنگ ہر ٹو دا سیٹ. اچھا. دیٹس ہاؤ آئی جوائنڈ آج ٹی وی. نو پیپرس. پھر وہی بات آ گئی, کوئی میرا سرٹیفکیٹ نہیں, کوئی میری کچھ پڑھائی لکھائی کا کچھ نہیں تھا. میں یہ بالکل سچ بتا رہی ہوں. بالکل آئی نو. ٹھیک ہے. اینڈ میں چلی گئی پروڈکشن پہ. ٹھیک ہے. وہاں سے کام شروع کر دیا, اور ایک کدوں کوئی لکھت پڑھت ہوئی ہوگی کہ جی جوائن کر لیا آج ٹی وی. دیٹس ہاؤ آئی جوائن آج ٹی وی. ندیم بیگ. کیسے شروع کی ایکٹنگ؟ ہاں, ایک سیریز ہم کرتے تھے دیکھ مگر پیار سے. اوکے. ریٹن بائی احمد صاحب, اور ایک اور کوئی رائٹر, اور ڈائریکٹڈ بائی فاروق پریو اینڈ لیلا واسطی, اور میں اس کی, دونوں لوگ کہتے تھے ہمیں یہی پروڈیوسر چاہیے. تو آئی واز دیئر ایز اے پروڈیوسر. تو ہم وہ سیریز جو ہے وہ
ریہرسل کر کے کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے بڑا کام کیا. مختصر بتا رہی ہوں, اپنی ایکٹنگ کے لیے بتا دیتی ہوں کہ ہم اسکرپٹ پڑھ رہے تھے اور اس میں اس دن 2 آرٹسٹ جو تھے وہ نہیں تھے. تو میں اسکرپٹ پڑھ رہی تھی, احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, 2 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے اسکرپٹ پڑھا تو جیسا لکھا ہوا تھا میں نے ویسے پڑھا, اس وقت تو پڑھ لیا. جب ہم اس میٹنگ سے, اس ریہرسل سے باہر نکلے تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ احمد صاحب نے کہا تھا وائی ڈونٹ یو ایکٹ کوئی. تو میں نے جتنی تیز میں بولتی ہوں رکشا کی طرح, اسی طرح میں نے کہا جی مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں کوئی ایکٹنگ. میں نے کہا کہ فضول بات کر. مختصر یہ کہ فار 2 years آفٹر می کہ تم ایکٹنگ کر لو, تم ایکٹنگ. میں نے کہا کہاں ایکٹنگ, ادھر کی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کبھی سوچا ہی نہیں تھا, سوچ سکتی نہیں تھی کہ میرے جیسا بندہ بھی کوئی ایکٹنگ کر سکتا ہے یا کیا. ایکٹنگ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں ایکٹ کر سکتی ہوں. اچھا, you thought you can't do it. No, because میں اتنی رف ٹف سی ہوں اور اتنا بلنٹ بولنا اور اتنی تیز بولنا. تو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے ایک آپ جیسے چہرے دیکھے اور لوگوں کو ایکٹنگ کرتے دیکھا, تو میں نے کہا میرے بس کی تو بات نہیں ہے یہ ایکٹنگ کرنا. ایکٹ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. You know what I'm saying? میں ایکٹ نہیں کر سکتی, سمجھ جو ہوں بس ایسی ہی ہوں, یہ کون کرے گا. ایک وقت آیا جب انہوں نے کہا احمد صاحب نے کہ, اور یہ سب حقیقت ہے کہ انہوں نے مجھے اسکرپٹ لا کے دیا, انہوں نے کہا گل کر رہی ہو, ہاں یو ایکٹنگ, آئی ایم ناٹ آسکنگ یو, آئی ایم ٹیلنگ یو یو ڈوئنگ اٹ. اب پھر وہی بات کہ میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ میں ان کو باس کنسیڈر کرتی ہوں, ایسا چلو یہ بھی دیکھ لیتے. پھر وہ ڈرامہ کیا جس کی پروڈیوسر بھی میں ہی تھی, پروڈکشن بھی میں ہی دیکھ رہی تھی. اچھا. اور میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھیے یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے, میں جیسے بولتی ہوں میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتی. یہ میں کوئی اچھی بات نہیں بتا رہی, انسان سیکھتا ہے. میں بالکل سیکھنے کے اس عمرے میں نہیں تھی کہ میں نے کہا جو میں ہوں پھر میں نخرے سے کر رہی ہوں. اب نخرہ بھی نہیں ہے فت, مطلب یہ کہ میں نے کہا مجھے یہی آتا ہے احمد صاحب, جو لکھا ہوا میں ایز اٹ از پڑھ دوں گی بس. پھر آپ اگر کچھ کہیں گے تو پھر آپ کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. اور دل نے یہ سوچا کہ یہ بھی سچ بتا رہی ہوں کہ چلو ایک ڈرامہ کر لیتے ہیں, کس نے دیکھنا ہے, کس نے بلانا ہے, چلو. تو یہ چلو والا ہوا, تو بس وہ چلو پھر وہ چل سے چلی ہو گیا. تو چسکا کب لگا؟ چسکا آج تک بھی نہیں لگا. Really? You don't enjoy your work? No. چسکا in the sense کہ ایک ہوتا نا کہ let's do it. یہ ڈرائیو ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے. پتہ نہیں اب میری باتیں کتوں کو بری لگیں گی, اب کیا کروں. جاتی ہوں کام پہ, کام کی طرح کر کے گھر آ جاتی ہوں واپس. اسی لیے ہر جگہ پھرتی رہتی ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں, جیسے ابھی میں لاہور گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے چڑیا گھر لاہور کا کبھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو میں چڑیا گھر اٹھ کے چلی گئی اکیلی. ہاں, جو گاڑی چلاتا بچہ وہ ساتھ تھا اور ایک بچی ساتھ لی اور چڑیا گھر دیکھنے چلی گئی. تو وہاں جا کے مجھے یہ نہیں احساس ہوتا کبھی بھی کہ میں اوہ مائی گاڈ آئی کم آن ٹی وی. اوکے. تو وہ میرے ساتھ یہ ایلیمنٹ شاید نہیں ہے. آپ اس بات سے بے نیاز ہیں کہ میں ٹی وی پہ آتی ہوں. آنیسٹلی بالکل صحیح ہے. سیریسلی میں بھی کئی دفعہ بھول جاتی ہوں, لوگ مجھے پہچانتے ہیں. اچھا لگتا ہے پہچاننا. ہاں لیکن کئی دفعہ بھول جاتے ہو کہ ہم مجھے لوگ پہچانتے ہیں. میں بالکل, یہ آسم کی میری ابھی 4 دن پہلے اس بات پہ لٹرلی لڑائی ہوئی ہے. اس نے مجھے ڈانٹا ہے, تو مجھے کہنے لگا, اسی کو بتا کے جا رہی تھی میں کہ آسم علی میں شاہی قلعہ دیکھنے جا رہی ہوں اور بادشاہی مسجد جا رہی ہوں اور پھر میں چڑیا گھر بھی جاؤں گی. تو اس نے مجھے کہا کہ اماں ماسک پہن کے جائے گا پھر لوگ جو ہے. تو میں نے شاید میرے بیٹے کو بھی یہ لگا کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میں بناوٹ سے کام لے رہی ہوں. میں نے آسم سے کہا, میں نے کہا آسم میں اتنی بڑی آرٹسٹ نہیں ہوں کہ لوگ مجھے اس طرح سے وہ کریں گے. تو اس نے کہا اماں چاہے جو چینل کھولو آپ کا منہ آ رہا ہوتا ہے ابھی میں بڑی آرٹسٹ نہیں ہوں. وہ میں نے پھر کہا اسے, میں نے کہا بیٹے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آئی ایم ناٹ عتیقہ اڈو کہ جو باہر جا کے. تو کہتا امی پلیز ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف. آئی سیڈ نو آئی ایم ناٹ انڈر اسٹیمیٹنگ مائی سیلف, دیٹس ہاؤ آئی ایم. میں نے کبھی بھی فت مجھے نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا نا. میں بھول جاتی ہوں کہ میں سیلیبریٹی ہوں. ہاں شاید میں نہیں ہوں, مطلب
ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, کام ہے ہمارا, ہم کرتے ہیں. اور میں بالکل بھی, میں تمہیں شاید پتا ہو کہ میں وہ نہیں, میرا وہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی ہیں, کوئی دوسرا تعریف کرے, نہیں. مجھے جب اپنی تعریف کرنی ہوتی ہے وہ بھی جب شیشہ آتا ہے سامنے میرا, میں کہتی ہوں اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر. اوکے, ایسی بھی ہوں نا. اچھا گل رانا, مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاصم نے جو اچیو کیا ہے وہ ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں ایک سپر اسٹار بنا پاکستان کا, الحمدللہ الحمدللہ. اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ عاصم کی امی جا رہی ہے. وہ جو تم نے چسکے والی بات کی تھی نا, وہ یہ چسکا ہے, دیٹ یو کین کال چسکا, ریئل ٹرو چسکا, کہ جب میں سنتی ہوں کہ عاصم اظہر کی امی ہے, بس یہ میں نا وہ ایک نشہ سے نہیں ہو جاتا جو, وہ ہے مجھے. تم سمجھو میری ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ میری کیا, میں سمجھتی ہوں انسان جو کر رہا ہوتا ہے بھاگ دوڑ, وہ کچھ اپنی اولاد کے لیے, پھر وہ لوگ آگے ایک فیملی بن جاتی, پھر وہ اپنی اولاد کے لیے. تو بیسک چیز تو اولاد ہی میں نے جو دنیا میں دیکھا ہے, تحفہ جو ہے سائیکل چل رہا ہوتا ہے نا, تو وہی اگر ٹھیک ہو جائے تو واٹ ایلس. رفت بچپن میں کیسا تھا عاصم؟ بہت ہی پیارا, بہت پیارا. اور یہ میں کوئی پھر وہی بات ہے نا, میں بار بار کہتے اچھا نہیں لگ رہا, میں جو کہہ رہی ہوں نا, میں جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. عاصم بہت پیارا بچہ, بہت پیارا بچہ. اچھا کب پتا چلا عاصم کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے گانے کا؟ اسی نے مجھے بتایا, اچھا خاصا پڑھ رہا تھا, وہ اتنا اچھا اسٹوڈنٹ عاصم تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ CSS اس کو کرواؤں گی. اچھا, اور کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے, تو میں نے بیکاز آئی ہیو اونلی عاصم, تو دیٹس واٹ آئی تھاٹ اباؤٹ ہم. تو میں نے ایک دن آ کے تو مجھے کہنے لگا کہ یہ میں نے گانا بنایا ہے, میں کوئی کام کری تھی, اس نے مجھے ہیڈ فون سے سنایا, تو میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے بنایا ہے؟ کیونکہ گانا تو آپ بھی بہت اچھا گاتی ہیں, گانے کی تو آپ کو بھی بڑی پہچان ہے. تو پہلی دفعہ سن کے کیا فیلنگ ہوئی؟ مجھے, میں نے کہا بیٹا لکھا کس نے؟ تو میں نے لکھا ہے. عاصم کے پتا ہے تمہیں جتنے گانے وہ سارے خود لکھتے ہیں. ریئلی؟ یس, چاہے انگریزی ہو چاہے اردو ہو. واو. یس. پہلا کانسرٹ کون سا اٹینڈ کیا تھا یاد ہے ابھی؟ بالکل یاد ہے, رائل روڈیل ہوٹل ہے, تھا, اب تو پتہ نہیں شاید ہے. ایک دن عاصم نے مجھے بتایا کہ امی ان کے جو اونر ہیں انہوں نے ان کی کال آئی ہے, کہیں سے نمبر انہوں نے لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارا شو کریں تو میرا خیال ہے کم از کم 5 سال پہلے کی بات ہے یا 4 سال. تو میں نے کہا بیٹے بالکل. تو اماں میں کیسے بات کروں ان سے؟ اس دن میں نے کہا بیٹے آپ کریں بات ان سے, کرو آپ ان سے بات. ہے اماں؟ تب تو بہت چھوٹا ہوگا. تمہیں پتہ ہے عاصم کو میں نے فرسٹ انٹرنیشنل ٹریول کب کرایا؟ when he was in class grade 7. اوکے. میرے پاس چھٹیاں نہیں تھی, تو میں نے کہا بیٹے تم اکیلا؟ نہ وہی تو بتا رہی ہوں. اوہ I thought you went with him. نو, میں نے کہا وہ تو میں اس سے جب بچہ تھا تب سے کہہ رہے. عاصم کی ایک انٹرسٹنگ زندگی کی چیز یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہماری اب بھی امریکہ اور یورپ پہ ہم بھی قربان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جاتے ہیں مزے سے, لیکن بچے کی پیدائش کو وہاں پہ پریفر کرتے ہیں. عاصم کے لیے آئی کین سے اٹ پراؤڈلی کہ 29 اکتوبر 1996 عاصم کی پیدائش ہے, اور یہ میرے پاسپورٹ پہ ایک اسٹیمپ ہے. 24 اکتوبر کو میں نے JFK چھوڑا, 5 دن پہلے. اوہ, ہم نے کہا نہیں, بس آ گئی دماغ میں. میں نے کہا نا میں نے زندگی میں زیادہ چیزیں, ابھی ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے, ساری ان پلانڈ ہیں. کوئی میں کسی چیز کو نہیں کہہ سکتی اپنی زندگی میں کہ یہ میں نے پلان کر کے کیا. تو میں آ گئی واپس پاکستان. تو عاصم کو میں نے زندگی میں, کیونکہ میرا زندگی ایسی رہی, تو میں نے سوچا کہ عاصم کو میں وہ بالکل وہ ماماز بیبی نہ بناؤں. اچھا, you made it a point, deliberate point, ورنہ یہ تو ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. نہیں, یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ زندگی اتنی سخت تھی کہ میں نے اس کو رونے دھونے کے بجائے میں نے پریکٹیکلی کوشش کی کہ کچھ ایسا ہو کہ I don't feel pity for myself, never. مجھے پسند ہی نہیں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بیچارہ کہیں کہ میں تو ایسے. تو میں یہی سوچتی تھی کہ عاصم بھی ایسے نہ ہو, بیچارہ نہ سوچے. نہیں, بالکل بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. I just hate it. مجھے کسی نے, مجھے یاد ہے, دیکھو
میں کسی نے کہا کہ ان بیچاری کو یہ تو دے دیں, تو وہ مجھے بیچارہ لفظ اتنا برا لگتا ہے کہ میں ان سے لڑنے کھڑی ہو گئی. ان کا آپ نے مجھے بیچارہ کیوں کہا؟ کیوں بیچاری؟ آپ ہوں گے, میں تو نہیں. خیر, تو عاصم کو میں نے جو ہے وہ میں نے کہا بیٹا نانا ابا کے پاس جاؤ گے؟ میں نے کہا اماں ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا ہم نہیں, آپ جائیں. اچھا اماں کیسے؟ اماں جہاز میں تو جب ٹیک آف ہوتا ہے تو میں تو آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں, تو یہ کیسے ہوگا؟ کوئی بات نہیں. تو میں نے اس کو ڈائریکٹ فلائٹ پہ یہاں سے بٹھایا, چھوڑا ایئر ہوسٹس کے حوالے کیا, اور وہاں سے ابو کو کہا کہ اتار لیں. تو وہ پہلی دفعہ امیگریشن پہ تو اس نے مجھے وہاں سے کال کی کہ اماں میں نے I did it. اچھا, مہینہ گزرا, اس کی اسکول کی چھٹیاں تھیں. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آسن خالہ کے پاس امریکہ جاؤ گے؟ ہے اماں آپ آ رہی ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں نہیں آ رہی, آپ جا رہے ہیں. پھر میں نے اس کو وہاں سے my sister lives in New Jersey. Okay. So I made a point کہ میں اس کو نیو یارک ایئرپورٹ پہ بھیجوں, JFK پہ نہیں بھیجوں. JFK پہ نہ بھیجیں. تو وہ بھی نان اسٹاپ فلائٹ پہ لندن سے ہیترو سے اسے میں نے نیو یارک بھیجا. اور ماشاءاللہ ہی سچ این انڈیپینڈنٹ اینڈ ریسپیکٹفل بچہ. جب ملتا ہے اتنی تمیز سے ملتا ہے, اتنے ادب سے ملتا ہے, سینئرس کا اتنا احترام کرتا ہے. I must say بہت اچھی اپبرنگنگ کی ہے. تو یہ میری خواہش تھی اور ہے. مجھے زندگی میں اگر کوئی چیز تنگ کرتی ہے نا عفت, تو وہ بدتمیزی. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا یہ وہ ملک ہے جس میں ہماری آڈینس ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے ایکٹر کا کوئی سیاسی شعور نہ ہو, کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو, وہ بس اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھ کے, پرے رہ کے گڈی گڈ شوز, کوئی کمنٹ نہ دیں. اور آپ اس ملک میں سیاست میں آئیں بینگ این ایکٹر, یہ کیسے؟ یہی سوچ کے, جیسے یہ دیکھو نا, کچھ میرا خیال ہے تمہاری میری کافی اچھی بنتی ہے. بالکل. تو اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں نا, سوچ کے ہم کافی دیر بیٹھتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, لیکن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اس کے ریزنز ہوتے ہیں کہ سوچیں تھوڑی ایک جیسی ہوتی, ملتی جلتی ہوتی. یہی سوچ لے کے نا کہ مطلب کیا مقصد ہے. اگر ہمیں لوگ کچھ سمجھدار لوگ کہتے ہیں, جو کہ ہیں بھی, اب مطلب ہر وقت ہی ہم یہ, میں نہیں کہتی کہ نہیں مجھے تو نہیں, ہمیں اللہ میاں نے بہت اچھا سمجھ دی ہے. وہی والد صاحب کی بات نے انہوں نے مجھے سکھایا ہے, نیور اوور ایسٹیمیٹ یور سیلف اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. یو شوڈ نو واٹ یو آر. آپ کو اپنی کیپیسٹی پتہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمیں اپنی کیپیسٹی پتہ ہے. اگر سمجھدار لوگ ہم ہر چیز چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ Why People's Party? Why People's Party? Because they have given me such a huge platform to work on. ٹھیک ہے, اور عزت سے بالکل, اور آپ کو اپنا کام کرنے دیا جاتا ہے. کوئی آپ کا بازو نہیں کھینچتا, کوئی آپ کا پیر نہیں کھینچتا, کوئی آپ کے پیر سے زمین نہیں نکالتا کہ اگر آپ کرنا چاہیں کوئی کام تمیز کے دائرے میں تو کوئی آپ کو جو ہے وہ منع نہیں کرتا. آپ اپنی کیپیسٹی میں جو بھی کام کرنا چاہیں آپ کو ویلکم ہوتا ہے. اتنی تمیزدار اور اتنی اچھی خواتین ہیں, ورنہ ساری دنیا میں تو خاتون سے جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتی. یہ بالکل بھی نہیں. میں نے ان کو 2 دفعہ انٹرویو دیا ہے بیٹھ کے, اور اس طرح سے انہوں نے میرا ویلکم کیا ہے. تو وائی ناٹ ان کو بھی ایسی جالی مل گئی ہے, ان کو اور کیا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں کہ 70 سال سے ہمارے دماغوں میں یہی ڈالا جا رہا ہے پولیٹیشین کرپٹ ہے, پولیٹیشین کرپٹ ہے, پولیٹیشین کرپٹ ہے. اب آپ بیچ میں جا کے دیکھ ہی رہی ہیں نا, اگر اتنے ہی سارے کرپٹ ہوتے ہیں تو یہ ملک کیسے چل گیا؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں اب آپ کو بتاتی ہوں, ایک مثال ہے, ٹھیک ہے. میں اب ظاہر ہے پھر یہ بات میں ضرور بتاتی چلوں کہ واحد پیپلز پارٹی ہے کہ جس کی لیڈرشپ سے آپ جب چاہے مل سکتے ہیں فتح. واہ. نو میٹر واٹ آپ کون ہیں, ایک ورکر بھی جا کے مل سکتا ہے. میں بالکل اس وقت کوئی اسپیچ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, یا لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے 4 سال 5واں سال جا رہا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ. اور ہاں, جو اصل آپ کا سوال تھا وہ یہ کہ جیسے فار انسٹنس ہمارے کوئی منسٹر ہیں, میری ان سے جان پہچان ہے, تو میں نے کسی کا کام اگر ان سے کروا دیا تو وہ اس شخص کو تو کتنے لوگوں کو جانیں گے وہ, ٹھیک ہے. انہوں نے سگنیچر کر دیے. اب یہ جو مڈل مین ہے جو میں ہوں, وہ اگر جس شخص کا کام کر رہے ہیں, میری بات سمجھنا, وہ اگر اس سے کہتے ہیں جی تم اتنے سارے پیسے دے دو تو تمہارا یہ کام ہوگا, وہ تو بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا یا مرتی کیا نہ کرتی, وہ تو دے دے گی. تو کام کون کر رہا ہے؟ میں تو نہیں کر رہی, وہ منسٹر کر رہا ہے.
तो उस मिनिस्टर वो जो ब्राइब है वो सीधी उस मिनिस्टर के नाम चली जाएगी. यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम गेटिंग योर पॉइंट. अक्सर ये होता है, यही होता होगा. अक्सर मैंने कहा ये होता है. मैं ये नहीं कहूंगी कि जी नहीं 100%. अक्सर ये होता है कि जिसके नाम पे ये चीजें आ रही होती हैं, वो जो मिडिल मैन होता है करने वाला, वहाँ खराबियां हो रही होती हैं, नीचे लेवल पे खराबियां हो रही होती हैं, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे नाम पे क्या हो गया. पर क्या इतनी ही खराबियां होती हैं जितना प्रोपेगेंडा? नहीं, इतनी नहीं है ना? नहीं, मैं भी नहीं मानती. ना, इतनी ओपनली हो सकती नहीं है. इतनी हो सकती नहीं है बिल्कुल भी. और फिर मैं यही कहूँगी कि पीपल्स पार्टी जिसमें मैं हूँ, जिसकी मैं एक वर्कर हूँ, तो आई एम प्राउड टू बी इन पीपल्स पार्टी. सीरियसली, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल. आखिरी बात पूछना चाह रही हूँ. हम आखिरी पे आ गए. हाँ. पहले राना ने बाद में शादी क्यों नहीं की? ओह अच्छा. ये तो नहीं हो सकता कि कोई जिंदगी में कि हो ना, मतलब कोई पीछे ना आया हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. मेरा ख्याल है मुझे आसिम जो है वो सब चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ रहा. तो मुझे लगा कि अगर मैं ये काम, ये कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, करते हैं ठीक है. और मैं आई कांट से एनीथिंग अबाउट फ्यूचर कि मैं ये यहाँ से कह के उठ जाऊँ. यू नेवर नो, आज ही मिल जाए. आई विश. तो अब तो खैर आसिम भी माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन उस वक्त मुझे ये लगा कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी आसिम से. मैं वो कुछ नहीं आसिम के लिए कर सकूंगी जो मैंने सोचा था. और अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे आसिम को आज ला के खड़ा किया है माशाल्लाह. और मज़े की बात यह है कि जब मुझे वो दिन बड़ा मुझे लगा कि मैं शायद जीत गई जब when his father said कि thank you Gul. Wow, wow. What an incredible. That day I did not cry. I feel like crying. I felt like crying. पसीना ये लेकिन that day मुझे I still remember I was laughing and laughing. You were so happy. That was your biggest recompense. And I am so happy. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. और शुक्र है मालिक का एहसान है. और तुमने मुझे अपने शो पे बुलाया और ये सोच के बुलाया, तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि कोई इस काबिल हो जाए कि उसको किसी शो में बुलाया जाए ये पूछने के लिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी. You have an inspiring life. जाने से पहले गाना तो सुनूंगी गुरेरा. ये नहीं हो सकता. मतलब ठीक है, आसिम इज़ अ रॉक स्टार, पॉप स्टार. गाना इन द सेंस मुझे गाना नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ मतलब पता नहीं. तो मैं किसी भी चीज़ को शायद कोई और इंटरव्यू होता तो इसमें से मैं झूठ तो नहीं, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें छुपा गई होती. सीरियसली मुझे तो अपना गाना तो नहीं छुपाने दूंगी. मैं यही कह रही हूँ, मुझे अपना आप बहुत बताने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता. बिल्कुल मज़ा नहीं आता. आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी. अच्छा. हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जब मुझे पता है शो का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आज से 13-14 साल पहले जब ये ब्रेकअप हुआ था तो मुझसे किसी से शोबिज़ से किसी ने पूछा कि ये क्यों हुआ, तो मैंने उनके जवाब में सिर्फ ये कहा कि आई डोंट अलाउ यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन. तो मुझे अपने बारे में बात करना, अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करना, You're private about your matters. प्राइवेट इन द सेंस कि मुझे पसंद नहीं है ना कि जिंदगी में कुछ अच्छी बातों को डिस्कस करें आपस. हमने तो इतनी अच्छी बात. हाँ ना, और क्या. बिल्कुल माशाल्लाह. गाना गाने से मैं नहीं जाने दूंगी. अगर आप समझ रही हैं कि मुझे बातों में लगा के आप गाना नहीं गाएंगी, ये नहीं हो सकता. वे लगी आंधी लज रख नहीं किथे भूल ना जावी अनजाना तेरी मेरी एक जिंदड़ी साडे दिल दा रोग पुराना वे लगी आंदी लज रख नहीं किथे भूल ना जावी अनजाना. Thank you so much, and thank you so much for being on my show. Thank you very much. No,
for inviting me. All the best. اللہ اتنا آسم کو کامیابیاں دے, اتنی کامیابیاں دے کہ آپ کا سینہ اور چوڑا ہو. Thank you very much. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.